औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने आखिरी आयत करीमा पढ़ी थी, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हदायत के साथ व दीनिल हक़ के, सच्चे दीन के साथ। किस लिए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि इसको तमाम अदियान के ऊपर जो है वो गालिब कर दे, तमाम दीनों के ऊपर गालिब कर दे। बुरा लगता है मुशरिकों को, काफिरों को तो लगता रहे, इसके ऊपर इसको गालिब कर दे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना काम करके चले गए और आप साथ ये पैगाम भी दे गए, ये जिम्मेदारी भी लगा गए उम्मत मुहम्मदिया की कि अब जो यहाँ पे है वो पहुँचा दे उसको जो नहीं है। तो वो पैगाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सहाबा कराम तक पहुँचा, सहाबा से ताबईन तक पहुँचा, ताबईन से तबा ताबईन, चलता चलता जो है वो आ गया 2024। इस 2024 में ये पैगाम जो है वो मेरे आपके पास कुरान की शक्ल में है। अब हमने आगे पहुँचाना है। अब आगे कैसे पहुँचा सकते हैं हम इसको? हम तो इस दुनिया के पुजारी होके रह गए। हमारी आसानी के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर एक इरशाद फरमाया इसी कुरान में, अगर तुमने उस वक़्त पार्टिकुलर वक़्त में इरा में अपना रोल प्ले करना है, इस चीज़ को ज़हन में रखना कि तुम तो दुनिया की तिजारत में खोए हुए। तिजारत क्यों करता है इंसान? इंसान इसलिए तिजारत करता है कि जो है वो जो उसके पास माल है उस माल से वो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, असल ज़र भी उसके पास पड़ा रहे। हालांकि उसमें फिर घाटा भी हो जाता है और सारे का सारा माल ख़त्म भी हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। हल जो है वो हरफ इस्तिफ़हामिया है। क्या? अदुल्लुकुम लफ्ज़ किससे है? अलफ तो है वो लामात मुज़ारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ, दाल लाम लाम, इसी से लफ्ज़ ये दलालत उनसे है। मैं बताऊं तुम्हें, तुम जो है वो हाजिर की ज़मीर लगी है। मैं बताऊं तुम्हें, अला तिजारत, एक ऐसी तिजारत, तुनजीकुम, वो बचा ले तुमको मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। मैं बताऊं तुम्हें एक ऐसी तिजारत, जो तिजारत तुम्हें जो है वो दर्दनाक अज़ाब से जो है वो आखिरत में जो है तुम्हें कामयाब कर दे और तुम्हें बचा ले। हर कोई जिसको जो है मशवरा दिया जाएगा कि हाँ भी तुम्हें मैं गुर दी गल दसा, वो गुर की बात जो है वो आगे बताई जा रही है कि जो तुम्हें बचा ले उससे। तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखो, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। अब पहली बात तो ये कह देगी तुमिनूना बिल्लाह है, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर। अब हम कहेंगे हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम तो ईमान वाले हैं। लेकिन बात यह है कि ये किस ईमान वालों की बात हो रही है? पहले तो हमें इस ईमान की डेफिनेशन को जो है ना थोड़ा सा खोल के अपने दिल में बिठा लेना चाहिए कि कौन से ईमान की बात हो रही है। ये वो उस ईमान की बात हो रही है जिसके बारे में सूरह निसा में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू। दूसरों को नहीं कहा जा रहा, ये ईमान वालों को कहा जा रहा है कि ईमान वालो ईमान लाओ। अब वो ईमान वाले कौन सा ईमान लेके आए? कलमा तो हमने पढ़ लिया अल्लाह और उसके रसूल का, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमान वालों जो है वो तुम ईमान ले और अल्लाह और उसके रसूल पर। और मैं तुम्हें तिजारत के बारे में बताता हूँ, कौन सा ईमान भाई? ए ईमान वालो आमिनू, ईमान लाओ। अब वो कौन सा ईमान है? इस ईमान के बारे में सूरह हुजरात में हमने पढ़ा था, बेशक इन्नमल मोमिनूना, ये हैं वो मोमिन लोग। सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 में इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, ये हैं वो लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। कौन सा ईमान? मोमिन तो वो लोग हैं, आमिनू बिल्लाह, ईमान रखते हैं अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो शक नहीं करते, फिर वो कोई दूसरी सेकंड थॉट नहीं रखते, फिर वो बिल्कुल जो सीध में जो बताया गया उस सीध में चलते रहते हैं, कोई शक नहीं करते। ये पहली खसूसियत, ये पहली खासियत, ये सिफ्त बयान की गई थी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, इसमें शक नहीं करना। तो यहां पे भी कहा गया लम यरताबू, वो शक नहीं करते, उन्होंने शक ना किया इसमें, वजाहदू,
اور جہاد کیا بے اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولئک هم الصادقون یہ ہیں سچے لوگ. یہ ہے ڈیفینیشن ایمان والوں کی. اگر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تؤمنون باللہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، تو ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لگانا. ثم لم یرتابوا پھر شک نہیں کیا انہوں نے، پھر اس کے اوپر کسی ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوئے کہ ہاں یہ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، مر کے کون جو ہے وہ اٹھے گا، پتہ نہیں وہ دن آنا نہیں. پھر جب ہمیں جو کہہ دیا گیا کہ ہاں یہ جنت ہے بھائی، دوزخ ہے تو ہے، اللہ کے یہ فرشتے ہیں جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل، ہاں بھائی ہیں، مر کے اٹھنا ہے، ہاں اٹھنا ہے، روز محشر آئے گا، ہاں آئے گا، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ فانی ہے، اصل زندگی تو ابدی زندگی ہے. ہاں بھی ابدی زندگی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، یہ ہمارے سامنے گارنٹیڈ بھی ہے. 50 60 70 سال 80 سال یہی زندگی ہے. کچھ اس سے پہلے بھی جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں مر جاتے ہیں، اس کے بعد شیرخواری کی حالت میں مر جاتے ہیں، لڑکپن میں، نو عمری میں، جوانی میں. کتنے ہیں ہم؟ اپنے ارد گرد دوڑائیے نظر، ہماری سراؤنڈنگز میں کتنے تھے جو ہم اب تک ہم سے جدا ہو چکے ہوئے ہیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہاں بھی آخرت کی زندگی ہے. تو پھر دوڑ کس کے لیے لگانی ہے ہم نے؟ اس آخرت کی، اس ابدی زندگی کے لیے یا اس فانی زندگی کے لیے؟ دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں نا. ہمیں کون سا فائدہ چاہیے، عارضی طور پہ یا ہمیشگی والا؟ تو ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشگی والا فائدہ. ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس فانی زندگی کو، چھوٹے فائدے کو. تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا پھر، جس نے اس چھوٹی چیز کے بدلے میں اپنی اس آخرت کو، اس ابدی زندگی کو خراب کر دیا. چند لمحات، چند گھڑیاں جو کہا جائے گا نا کہ ہاں بھی کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو، دن یا دن کا کچھ حصہ، جتنی عمر گزر گئی ہے نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہم بھی کہیں گے یار کل دی گل ہے، کل کی بات ہے، اسکول پڑھتے تھے، کالج گئے تھے، یونیورسٹی گئے، نوکری کی، ریٹائر ہوئے، بلو جی یہ کل دی گل لگتی ہے. یہی بات ہم اس وقت دہرائیں گے. تو پھر شارٹر ورژن کیا ہوا؟ یہ دنیا. اصل کیا ہے؟ ابدیت والی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی. تو ہمیں کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ پریفرنس ہماری کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. اس آخرت کے لیے دنیا ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے وہاں پہ زیادہ لوگ وہی ہوں گے جن کو دنیا میں بڑا ناکام سمجھا گیا. ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ رکھا گیا ہوا ہے کہ دنیا میں جو زیادہ مال والا ہے، پیسے والا ہے، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا بزنس مین ہے، بڑا ڈپلومیٹ ہے، بڑا کامیاب انسان ہے وہ. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، اس کی آخرت جو ہے وہ بری ہو. اگر ناکامی دنیا میں ہمارے ماتھے پہ لکھی جاتی ہے تو لکھی جائے. کیا جو ہے وہ لوگ حضرت سلیمان فارسی کو، عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت جو ہے وہ بلال حبشی کو دنیا میں ناکام نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح. بیوقوف تو وہ ہیں جس دنیا کے اوپر جو ہے وہ رجھے ہوئے ہیں، جو دنیا کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ واپس آ جائیے. تؤمنون باللہ ہے، یہ تجارت کا گر بتایا جا رہا ہے. ایمان رکھو اللہ پر. کس طرح کا ایمان؟ کہ جس طرح کا ایمان ہمیں سورہ حجرات میں بتا دیا گیا. پہلی بات تو کہی گی آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. کون سا ایمان؟ جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک نہیں کرتے، پھر اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. جہاد لفظ جہد سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ موسٹ کوشش کرنا، ایکسٹریم ایفرٹس کرنا، اپنی سر توڑ جدوجہد جس کو ہم کہتے ہیں. اپنا مال جاتا ہے جائے، اپنی جان جاتی ہے جائے، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اس ڈیفینیشن کے مطابق اللہ نے یہاں پہ کہا تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. کس کے ساتھ؟ باموالکم وانفسکم. ہم کہتے ہیں چمڑی نہ جائے، دمڑی نہ جائے، چمڑی چاہے چلی جائے. پیسہ ہم نکال نہیں سکتے، بخل ہم میں گھسا ہوا ہے. اگر ہم دیتے بھی ہیں تو ساتھ اشتہار لگانا جائے وہ ہم ضرور سمجھیں تاکہ دنیا کو بتایا جائے. اس میں بھی اللہ کی رضا ہمیں منظور نہیں ہوتی. ہمیں جو ہے وہ دنیا کو دکھلاوا مقصود ہوتا ہے. ریاکاری ہم میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ایک نلکا بھی لگواتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا نام لکھوانا جو ہے وہ ضرور سمجھتے ہیں. اور اللہ کی صفت علیم کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، اصالِ ثواب برائے فلاں فلاں فلاں. اللہ کو نہیں پتا کہاں سے پیسے لائے ہو، کیسے لگائے ہیں تم نے. ذالکم خیر لکم،
یہ ہے بہتر تمہارے لیے. اب یا تو ہم قرآن پہ ایمان لانا چھوڑ دیں کہ ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو پھر یہ گر بتا دیا گیا، یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہے تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، جہاد کرو مال سے اور اس سے، کیونکہ اب ذمہ داری ہماری ہے. اللہ کے رسول نے جہاد کیا، اللہ کے رسول کے اصحاب نے جہاد کیا، وہ اس دین کو راغب کر گئے، اس دین کو جو ہے وہ غالب کر گئے. اب اس کے بعد ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، تو کندھوں پہ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ہم تو اس دنیا سے کہیں باہر ہی نہیں نکل رہے. اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو نا تو یہ بہتر ہے. اب کیا کرے گا اللہ؟ یغفر لکم ذنوبکم، ذنوبکم معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا، وہ مٹا دے گا. وہ کیا؟ ذنوبکم، ذنب سے ہے، ذنب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ، اس کی جمع ہے ذنوب. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گارنٹیڈ سے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کس میں کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ داخلہ. اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنات تجری، ان باغات میں بہتی ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزگی والے محلات، گھر ہوں گے، ٹھکانہ ہوگا. فی جنات عدن، کون سی عدن؟ جنات عدن، ہمیشگی والی جنتوں میں. یہاں پہ جنات کا سیگا استعمال ہوا، جنت نہیں ہوا، یہ جمع کا سیگا، اس لیے کہ جو روایت میں آتا ہے کہ 7 جنتیں ہیں، واللہ عالم. 7 کون سی ہیں؟ جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت الماوا، دار الاسلام اور علیین. اس کے علاوہ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ 4 ہیں، جیسے کہا گیا سورہ الرحمن میں ہم نے پڑھا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 کے علاوہ بھی 2 جنتیں ہیں. تو واللہ علم 4 ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ان ہمیشگی والی جنتوں میں جو ہے تم رہو گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اب سب نے لکھ کے رکھ دیا گیا ہمارے، یہ کامیابی ہے بڑی. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم نے اس راہ پہ چلنا ہے یا اللہ کی اس راہ کو ٹکرانا ہے. ہاں، تم اگر دنیاوی کامیابیاں بھی دیکھتے ہو نا تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا سے محروم کر دے گا، اور تمہیں دنیا میں بھی وہ دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی بونس دے دے گا. یہ اس وقت صحابہ کرام یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا پس منظر کہ جس وقت یہ سورہ ہوئی، اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی، تو جنگ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بس اب قریش کے پاؤں اکھڑ گئے، آج کے بعد وہ تمہارے اوپر نہیں چڑھیں گے، ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. اگلے سال یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے جو ہے وہ گئے عمرہ کرنے کی نیت سے. اس کے نتیجے میں نہیں ہو سکا عمرہ، لیکن صلح حدیبیہ ہوئی، وہ ایک عظیم فتح تھی، وہ وچ لیڈز ٹو ورڈ سورہ فتح مکہ. اور اس کے بعد پھر کتنے مارکے تھے جن میں اللہ نے جو ہے وہ کامیابی دی، اور پھر جو دنیاوی فتح بھی ہوئی، اور پھر مال بھی آیا، اور سارے جو ہیں وہ دنیا میں بھی خوشحال ہو گئے. ہاں، اگر تم دوسری بات ہے دنیا میں بھی بونس چاہتے ہو تو وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ بالکل ہی یہاں فقیر کر کے رکھے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز تُحِبُّونَهَا، تم محبت کرتے ہو جسے تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ، اللہ کی مدد بھی آئے گی. وفتح قریب، اور فتح بھی قریب ہی ہے. دنیا میں بھی تم جو ہے وہ کامیاب ہوگے، اللہ کی مدد ملے گی تمہیں، اور فتح قریب، اور فتح بھی قریب. وبشر المومنین، اب ان مومنوں کو یہ بشارت دے، یہ خوشخبریاں دے دیں کہ یہ جنت نے اس کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ بنا چھوڑی ہے. دیکھیے سیدھی کھلی بات. کون کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی عجوبہ ہے، ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے؟ سیدھا اللہ میاں نے اسی لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہاں بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے. ہے کوئی نصیحت لینے والا اس سے؟ جو نصیحت لے لے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کو نہیں لے گا اس کا حال بھی پھر جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا، پھر وہاں پہ اپنا انجام بھگتنے کے لیے وہ تیار ہے. اللہ کے رسول جو ہے وہ کیا کہا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کر دیجئے ان کو. لست علیہم بمسیطر، ڈنڈا لے کے کوئی بھی سر پہ سوار نہیں ہو جاتا. ایمان زبردستی سے نہیں آتا، ایمان پیار سے نصیحت کر دی گئی ہے، اس نصیحت کو پکڑ لیں گے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں ارادہ دیا، ہمیں اختیار دیا. اب اس اختیار کو اگر ہم استعمال کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے اگر اپنے نفس کے غلام رہیں گے، اس دنیا کے غلام رہیں گے،
دنیا کی کامیابیوں کو ہی ہم اپنی کامیابیاں سمجھتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم دنیا میں تو دنیا تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے. کتنے نام ہیں آج دنیا میں جتنے سب سے بڑے امیر کون ہیں وہ کافر ہی ہیں. آخرت میں کیا ان کا انجام ہے وہ مجھے آپ کو نہیں پتا. جب انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو گارنٹی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ جہنمی ہیں. ہم تو چلیں پھر کچھ مارجن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ پڑھا کچھ سزا کے بعد کسی طرح جو ہے وہ شاید بچت ہو جائے ہماری کہ اس جنت سے نکال لیے جہنم سے نکال لیا جائے. اور اس کے بارے میں واضح احادیث بھی ہیں سب کچھ ہے. سورہ اعراف کیا ہے؟ اعراف میں یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ جو جن کے سب برابر ہو جائیں گے اور پھر ایسے بھی جہنمی ہوں گے کہ جن کو جہنم میں جب وہ جل چکے ہوں گے اللہ نکالے گا اور نکال کے جائے گا پھر ان کو جو ہے جہنم میں اٹھا دیا جائے گا. تو ان کے بارے میں تو شور شارٹ چیز ہے کہ وہ جہنمی ہیں, کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا کیا معیار ہے, دنیا ہے یا آخرت ہے. دنیا ہے تو دنیا دے دے گا لیکن یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. کوئی رہا ہم میں سے کہ ہم کہیں کہ جی اچھا جی وہ 500 سال سے زندہ ہے, سارے چلے گئے, ہم سے چھوٹے چلے گئے, ہمارے جیسے چلے گئے, ہم سے بڑے چلے گئے. ہماری باری کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کوئی لمحہ ہو سکتا ہے کہ جس میں کہا جائے کہ وہ جی وہ چلے گئے ہیں, اتنے بڑے جنازہ ہے, یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ہمیں تیاری اس منزل کی کرنی چاہیے. اس منزل کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ گر کی بات, یہ تجارت ہمیں بتا دی ہے کہ اس دین کو غالب کرو, جس کے لیے میں نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ تمام دین ادیان کے اوپر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے اور وہی اسی کا نظام جو ہے وہ چلے. ترجمہ پھر دیکھ لیجئے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم, کیا میں تمہیں بتاؤں نا ایک ایسی تجارت جو تمہیں بچا لے من عذاب علیم, دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان رکھو اللہ پر, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور جہاد کرو, مال جاتا ہے جائے کوئی پرواہ نہیں, جان جاتی ہے جائے. باموالکم وانفسکم, اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تم سمجھو, اگر تم جانو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یغفر لکم ذنوبکم, معاف کر دے گا, وہ ختم کر دے گا تمہارے گناہوں کو, مٹا دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں داخل کر دے گا ان جنتوں میں, ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, اور پکیزہ مسکن ہوں گے وہاں پہ, گھر ہوں گے وہاں پہ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے بڑی کامیابی. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, اور دوسری بات بھی جو تمہیں پسند ہے نا دنیا, چلیں دنیا بھی تمہیں تھوڑی سی دے دیتے ہیں, دنیا میں بھی تمہیں جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں. پھر دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوا, وہ جو بھوک سے سوتے تھے. اب دیکھ لیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے ہیں کیا چھوڑ کے گئے؟ غالباً جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 5-5 دینار یا 10-10 دینار ان کے جو ہے وہ بچوں کو آئے. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہی بچے جو ہیں وہ لاکھ دینار جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ نکال رہے تھے صدقے کے طور پہ. شام بن عبد الملک, وہ جب مرا تو اس کے بچوں کو ملینز میں, لاکھوں میں جو ہے وہ دینار وراثت کے طور پہ ملے, اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ لوگوں نے پھر بعد میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا. تو تجارت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچوں نے کی تھی, یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی, وہ تجارت تھی آخرت کی تجارت. اللہ نے دنیا میں بھی نوازا اور ان کو اللہ میں آخرت میں بھی ان کا مقام. کتنے مہینے, چند مہینے, 1-1.5 سال, کتنا عرصہ رہے ہیں وہ, آج تک ان کا نام دنیا میں جو ہے وہ گونج رہا ہے. اس لیے کہ انہوں نے, اور اس سے پہلے وہ امیر ترین شخص تھے. جتنا مال ان کے پاس تھا وہ مال سارے کا سارا انہوں نے جیسے ہی جو ہے وہ مملکت ملی ہے, امیر منتخب ہوئے ہیں, سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا. بیوی کو بھی کہہ دیا کہ یا مال رکھ لو یا میرے ساتھ آ جاؤ. تو سودا کرنا ہے یا دنیا کا یا آخرت کا, یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. آج ہم سوچ لیں گے. دیکھیے ہم عمر کے جس حصے میں ہیں ہمیں زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. پتہ نہیں کل کس وقت وہ لمحہ آ جائے. کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا یہ بتا تیاری کیا کیا, چھوڑ اس بات کو کب آئے. اب جس وقت جو مر گیا قیامت آ گئی, اس وقت مت سمجھیں گے یہ بہت دور ہے. اسی وقت پتہ چل گیا جس وقت لینے آ گیا کہ کیا ہے. نصر من اللہ, تو مدد اللہ کی طرف سے, وفتح, اور فتح قریب ہے. ابشر المومنین, یہ بشارت دے دیجیے محمد, کھلی کتاب ہے. اب کیسے کرنا ہے ہم نے اللہ کے رسول کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ ایک تو یہ ایمان لا کے دینا ہے, جہاد کر کے دینا ہے, اور پھر ہم نے ایسے حواری بننا ہے, اللہ کے رسول کے ایسے دوست بننا ہے, ایسے رفیق بننا ہے
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے. انشاءاللہ کل آخری آیت کریمہ میں ہم اس کو پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ.